उनसे बात इंशाल्लाह। हाँ जी। सोशल मीडिया पे देखा कुछ लोग बड़े बूढ़ों को परेशान करते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, तो ये क्या ठीक है? खुद ही वजाहत करते हैं। इनका सवाल यह है कि बड़े बूढ़ों को लोग वीडियो बनाने के चक्कर में परेशान करते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे भाई। आखिरी खुतबे में नबी ने फरमाया एक दूसरे की जान, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की इज्जत तुम पे हराम है। ये नहीं फरमाया कि बूढ़ा हो या जवान हो, तमाम औरत हो मर्द हो सबकी, तो अगर वो उनकी इज्जत उतार रहे लोगों के बीच में मजाक उड़ाने के लिए, उनका दिल दुखा रहा है, तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, यहाँ तो वो कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ वो ऐश करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, तफरी के लिए या अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए कोई वीडियो बना लें इस तरह की, और उस बूढ़े आदमी को जो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, तो वो यहाँ कर दें। लेकिन अल्लाह तो ज़ईफ़ नहीं है माज़अल्लाह, फिर वो बदले लेगा अपने हिसाब से। जी मैंने हदीस पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान पूरी ज़िंदगी इबादत करे, 24 घंटे अल्लाह की इबादत में रहे, और वो विरासत की तकसीम में थोड़ी सी भी गलती कर दे तो अल्लाह ताला उसके सारे अमाल उसके मुंह पे मार देगा। तो इस तकसीम जो विरासत की तकसीम होती है, इसमें इतनी सख्ती क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल है इनका। इनका सवाल यह है कि विरासत की तकसीम में इतनी सख्ती क्यों है कि नबी अल्लाह ने फरमाया कि सारे अमाल जो है उसके मुंह पे मार दूँ। भाई ये तो असल में आप ये समझो ना कि अल्लाह अपने जो हक़ है ना वो तो माफ़ कर देगा, लेकिन ये हक़ुल इबाद में आता है। असल में हक़ुल इबाद के बारे में खुली हदीस है कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह कह देगा वहाँ पे कि तुम एक दूसरे से निमट लो, मैं इन्हें नहीं छेड़ सकता मामले को, क्योंकि वहाँ करेंसी तो होगी नहीं, अमाल होंगे, एक दूसरे के अमाल जो है वो ट्रांसफ़र कराए जाएंगे, और अगर किसी के अमाल ख़त्म हो गए, उनने हक़ ज़्यादा मारा होंगे, तो फिर इसके गुनाह उस पर लादे जाएंगे, और वो पोटली लेके आएगा नेकियों की, और उसे दोज़ख रसीद कर दिया जाएगा। तो सख्ती इसीलिए है कि लोग समझें इस बात को कि अल्लाह के जो हक़ है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ये जो हैं ये अल्लाह के हक़ हैं, इनमें अल्लाह उम्रे से या किसी तौबा से या किसी उससे माफ़ कर देगा। लेकिन आपने अगर मान लो किसी का माल मारा, तलफ़ी किया, आपने विरासत में तकसीम सही नहीं की, आप कितनी तौबा करते रहो, जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे उसके हिस्से को, तब तक तौबा कबूल थोड़ी होगी। अल्लाह तो कह देगा इससे माफ़ करा ले भाई, जिसका तूने हक़ मारा, मेरा हक़ था मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तूने 17 नमाज़ें छोड़ी मैंने माफ़ कर दिया तुझे, लेकिन तूने इसके 17 रुपये मारे, इससे निमट ले। वहाँ इस तरह हिसाब होना है हर हाल में, क्योंकि अल्लाह इंसाफ वाला है, उसे भी तो इंसाफ दिलवाएगा। क्या बच्चों का निकाह जायज़ है? क्या ये करना ठीक है? इनका सवाल यह है कि आप बच्चों का निकाह जायज़ है, क्या ये करना ठीक है? भाई निकाह तो जायज़ है बच्चों का इस्लाम में, लेकिन अब करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसकी तरफ से इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहला ज़माना और था, लोग बड़े ताबे थे और फर्माबरदार थे अपने माँ बाप के। अब तो ज़रा से बालिग हुए और इनकी सोच ही बदल जाती है, पता नहीं कौन सी लड़की इन्हें पसंद आ जाए, कौन सा लड़का इन्हें पसंद आ जाए, और जो बचपन में निकाह किया हुआ है दो ख़ानदानों में दुश्मनी का सबब बन जाएगा। वो तो जब वो निकाह टूटेगा या कोई लड़की को लेकर कोई भाग गया, लड़की किसी के साथ भाग गई, तो मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। असल में अलग अलग सिचुएशन है, इसमें यही समझो आपके फतवा तो इस बारे में यही होगा कि इस्लाम में इजाज़त है, मगर गवर्नमेंट जिसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हमें उसके कानून को भी फॉलो करना है, तो इसलिए बिल्कुल नहीं होने चाहिए ये बचपन में निकाह बच्चों के। एक बहन का सवाल है कि उनकी दूसरी शादी है, शौहर के पहले 3 बेटियां हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है, क्या मेरा शौहर के माल पर कोई हक है? इनका सवाल यह है, इनकी दूसरी शादी है, इनके शौहर की दूसरी शादी है, दूसरी बीवी है, इनकी कोई औलाद नहीं है, उनकी पहली बीवी से 3 लड़की हैं, क्या इनका उसके माल में कोई हक़ नहीं होगा? बिल्कुल हक़ होगा। जो शरीयत ने आपको हक़ दिया, सूरह निसा आयत 12-13 पढ़िए आप, उसमें 1/8 या 1/6 हिस्सा बीवी का बयान किया गया, वो आपको बिल्कुल मिलना उसकी विरासत में। अगर 2 बीवियाँ हैं तो दोनों को बट के मिलेगा, और अगर पहली बीवी इनकी फौत हो गई तो आपको मिलेगा, और उनकी बेटियों का जो हिस्सा होगा वो भी कुरान ने बयान कर दिया, और आपका नान नफ़ा उनकी ज़िम्मे है, जो आपने निकाह के टाइम इन्होंने कमिटमेंट किया है हिजाब व कबूल, उसमें आपका रहना, आपका खाना, आपके कपड़े मयारी तौर पे वो आपके लिए इनकी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए ये कह देना कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हारा कोई हक़ नहीं, तो ये तो गुनाह की बात होगी। जो अल्लाह ने तय करके भेज दिया उसे तो किसी भी कीमत पे कोई ना बदल सकता है और ना छोड़ सकता है। जनाज़ों में दाद हो रहे हैं, क्या किया जाए? इनका सवाल ये, जनाज़ों में दाद हो रहे हैं, क्या किया जाए? भाई जो मैं बताता हूँ लोगों को, दवाई तो हम अपने पास से देते हैं, लेकिन एक आसान तरीका ये है कि एक तो आप रान की तरफ के बाल साफ़ करने बंद कर दें। हमें हुक्म जो है वो गोलियों की तरफ के बाल साफ़ करने का है, रान की तरफ के बाल बढ़ने दें, क्योंकि हम दोनों तरफ के बाल साफ़ करके
جب تھوڑے سے بال بڑھتے ہیں ایک دوسرے میں گھس کے وہ جان نکالتے ہیں آدمی کی، تو ایک تو یہ کام کر لیں، اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ کٹوری میں گرم پانی بنا لیں اور اس میں نمک ڈال لیں تھوڑا سا، اور روئی بھگو کے اس سے جگہ سے صاف کریں، اور پھر ایک بورولین ٹیوب آتی ہے ہری والی، بورو پلس یا بورولین اینٹی بائیوٹک کریم ہے، وہ آپ اس میں لگائیں جگاسوں میں، 3-4 دن میں آپ کے جگہ سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمک کے پانی سے دھو لیں، صبح شام کر لیں آپ 4-5 دن، اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھتے رہیں۔ کیا صرف نماز، روزہ، حج ہی عبادت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا صرف نماز، روزہ، حج ہی عبادت ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو عبادت کے مظہر ہیں۔ اصل میں تو عبادت تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو بندگی جو ہوتی ہے نا وہ غلامی ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو ہر ٹائم آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے نہیں ہے، رسول اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ ہے نہیں ہے۔ اب ہم یہ تو پوچھتے پھرتے ہیں کہ ذرا سا پانی حلق کے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہماری جو بد نظر پڑی، ہمارا نکاح رہ گیا نہیں رہ گیا ہماری بیوی کے ساتھ، ہم نے کسی غیر عورت پہ نظر ڈالی یا غیر عورت کے ساتھ ہم نے اسے چھو دیا، اور ہم نے جو جھوٹ بول کے حرام کمائی کری، کیا ہماری جو ہے دسترخوان پاک رہ گیا نہیں رہ گیا، اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ان چیزوں میں، کہ جو ہمارے ذرا سی جو ہے ٹخنا خالی رہ گیا وضو سے کہ ہماری نماز ہو جائے گی، ان کی بہت فکر ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کی بندگی اگر ہے، آپ اللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ بندگی میں ہیں، عبادت میں ہیں، ورنہ یہ تو آپ کے چلتے پھرتے جو 5-10 منٹ کو آپ نے نماز پڑھ لی اور پھر آپ اپنے دھندوں میں لگ گئے نمبر 2 کے، تو یہ تو اللہ تو ایسی نمازوں کو حضور نے فرمایا میلے کے چیلے کپڑوں کی طرح منہ پہ دے کے ماری جائیں گی۔ تو خالی روزہ، حج یا نماز جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایک تصور ہر وقت کہ جب آپ اپنی ماں کے پاس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اپنے ملازموں کے ساتھ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اپنی بیوی کے پاس ہو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رویہ، بازار میں آپ چل رہے ہیں، آپ کہاں اسکوٹر کھڑا کر رہے ہیں، آپ کہاں موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں، لوگ آپ پہ لعنت الدین بھیج رہے ہیں، آپ کی گاڑی سے لوگ جو ہیں وہ پریشان تو نہیں ہیں، آپ کی حرکتوں سے پریشان تو نہیں ہیں، تب آپ عبادت میں ہوں، ادروائز آپ بس موج کرو، آخرت میں کلئی کھلے گی کون کتنے پانی میں تھا۔ بنا حساب کے ہر سال اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے بنا اندازے مطلب بنا حساب کتاب لگائے اندازے سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا زکوٰۃ ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، 2.5% کا مطلب یہی رکھا گیا کہ پہلے حساب لگاؤ، پھر اس پہ 2.5% جوڑو، پھر جو ہے اسے وہ ادا کرو۔ آپ نے کسی سال جوڑا مان لو، اگلے سال آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے 20% کمایا ہوا، تو آپ 25-30% بڑھا دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اس سے اگلے سال جوڑ لو۔ مگر ہر سال آپ یہی کرتے رہو گے تو یہ تو پھر آپ کی افراتفری والا معاملہ ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ حساب لگا کے زکوٰۃ دو۔ کیا ننگے بدن وضو ہو جائے گی یا صرف تیمم؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ننگے بدن وضو یا تیمم ہو جائے گا؟ ہو جائے گا میرے بھائی، وضو تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غسل شروع کرنے سے پہلے وضو فرماتے تھے، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلی کرتے تھے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھاتے تھے، اس کے بعد اپنے اعضاء دھوتے تھے مٹی سے، اور اس کے بعد پھر وضو فرماتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ غسل خانے میں ہوتے تھے تو بالکل وضو ہو جائے گا میرے بھائی۔ کیا بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں؟ بالکل ہیں بھائی، اور یہ تو اب تو بہت آسان ہو گیا، اصل میں نیٹ پہ سارا ڈال دیا، شیخ البانی ہیں انہوں نے ضعیف حدیثوں کا پورا مجموعہ الگ کر دیا، بخاری کی بھی، بخاری میں بھی حدیثیں ہیں اس میں، اور بلکہ بخاری صاحب نے خود بھی بہت ساری حدیثوں میں نیچے جو ہے بتایا ہے کہ اس کے راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، میں نے کئی دیکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ تو دیکھو جی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج آپ کسی بھی کتاب کو آنکھ میچ کے اس طرح سے فالو نہیں کر سکتے جیسے قرآن کو، جیسے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا نا، ایسے قرآن کے ساتھ بھی کسی کتاب کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہر چیز میں امکان ہے غلط ہونے کے، صحیح ہونے کے، سوائے قرآن کے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا۔ تو اس لیے بخاری شریف پہ آنکھ میچ کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بالکل قرآن کی طرح فالو کرنا،
وہ گناہگار ہیں، پکڑے جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے خلاف ہیں، بخاری میں نے خود پڑھی۔ میت کا قرض معاف کرنے کا اعلان قبرستان میں کرنا ٹھیک ہے؟ کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی، میں نے بھی اکثر دیکھا ان کا سوال یہ ہے کہ میت کا قرض معاف کرانے کا اعلان جو قبرستان میں ہوتا ہے وہ کیا ٹھیک ہے اور کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ بھائی اعلان تو ٹھیک ہے بالکل، اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو نبی نے فرمایا معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے، تو اب وہ تو چلا گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کروڑ پتی تھا اور وارث جو ہیں اپنا حق تو لینے کے لیے تیار بیٹھے اور قرض معاف کرا رہے، پھر میرے حساب سے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، پھر تو آپ اپنا حق لو چاہے غریبوں میں بانٹ دو۔ اگر وہ واقعی اتنا مال چھوڑ کے گیا، کیونکہ دیکھو جو وراثت کا مال ہوتا ہے نا، اس میں سب سے پہلے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہو تو وہ ادا کرے، وارث جو ہیں تو انہیں وہ قرض ادا کرنا چاہیے، نہ کہ معاف کرانا چاہیے۔ معاف کرانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور معاف کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مان لو بہت بری حالت میں ہی مرا، آپ کا قرض تھا، اس نے آپ کو بے انتہا پریشان کیا، پیسے ٹائم پہ لے لیے اس کے بعد، کیونکہ جب لیتا ہوا ہوتا ہے نا آدمی تو اس ٹائم اس کا چاند سم ہوتا ہے بالکل، اور جب اسے دینے پڑے نا تو اس کا بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ دشمن ہو۔ تو اکثر دیکھا میں نے فون تک نہیں اٹھاتے لوگ، پیسے پیروں میں گرے گا آگے۔ تو اس لیے اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کی وہاں پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں، یا تو اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ اسے مطلب جو ہے وہ معاف کر دے گا، اور آپ کو اس کا کمپنسیشن ایسا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ ورنہ اگر وہ گناہ گار ہوا تو اس کی نیکی آپ کو دلائی جائیں گی۔ تو اگر آپ معاف نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر۔ جو آپ کے سوال کا آخری حصہ تھا کہ معاف کرنا ضروری ہے کیا؟ اچھا، قبرستان میں اکثر یہ اعلان کر دیتے ہیں بھائی اس کا میت کا تعصب معاف کر دیو، اس نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی دشمنی ختم کر دیو، تو یہ کیا ضروری ہے اعلان کرنا ہے؟ یہ غیر بھی اچھا ہے؟ یہ بھی یہی بات ہے، مان لو کسی نے آپ کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کری، آپ کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کری، آپ کا دل نہیں ہے معاف کرنے کو تو بالکل بھی نہیں، وہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ آپ اگر یہاں مجبور ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ وہاں معذور ہوں گے، وہاں تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا نا۔ تو اگر آپ کا دل نہیں ہے معاف کرنے کو، بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دو زیادتی لوگوں کی، نبی نے بھی فرمایا معاف کرنے والے معاف کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا دل نہیں ہے، آپ کے اوپر زبردستی کوئی نہیں ہے کہ آپ معاف کرو۔ مان لو کوئی غنڈہ بدماش تھا، انہوں نے جینا حرام کر رکھا، آپ کا پڑوسی تھا اور آپ کی نالی بند کر دی، آپ کی دیوار گرا دی، آپ کے پیسے مار لیا، آپ کی بیٹیوں کو چھیڑا، تو آپ کیسے دل سے معاف کر دو گے؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی فطرت دیکھو نا آپ، یہی تو بتایا میں نے کہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ معاف کرو، اچھا ہے معاف کر دو۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، لیکن اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ آیت بتا رہا میں قرآن کی آپ کو۔ کسی کے بیٹے نے لڑکی سے زیادتی کی، جیل میں ہے، کیا کرے؟ کسی کے بیٹے نے لڑکی سے زیادتی کی، اب وہ جیل میں ہے، باپ کیا کرے؟ بھائی جا کے اس سے بیٹے سے ملے، اگر وہ واقعی سچے دل سے توبہ کر رہا تو اس کی ضمانت کی عرضی ڈالے، ورنہ بالکل کیس نہ لڑے ایسے کو۔ اس طرح تو معاشرے میں آگے پھر وہ دوسری کسی لڑکی کو برباد کرے گا۔ تو میرے نزدیک تو باپ کو کلیئر بات کرنی چاہیے، اگر اسے لگے کہ واقعی یہ ندامت ہے اسے اور اپنے کیے پہ شرمندگی ہے۔ سارے ماں باپ سن لیں، سارے بہن بھائی سن لیں، جو بھی اب جیلوں سے اس طرح کے مجرموں کو چھڑواتے ہیں، وہ کل کو لازمی بات ہے کہ وہ ان کے لیے عذاب جاریہ بنے گا آگے۔ اگر انہوں نے اسے چھڑا دیا اور معاشرے میں چھوڑ دیا اور آپ مر گئے اس کی ضمانت کرا کے، تو اور انہوں نے کسی دوسری لڑکی کو برباد کرا تو اس بربادی میں آپ کا حصہ اللہ لکھے گا۔ تو اس لیے بہت محتاط ہو کے زندگی گزارو میرے بھائی، مجرموں کا ساتھ دینے کے بجائے اللہ کے رسول کا ساتھ دو۔ تو اسی طریقے سے جو اسمیکی ہیں، شرابی کبابی ہیں، ان کو محبت میں آگے ضمانت کروا دیتے ہیں کہ ان کی آزادی رہا نہیں جا رہا ہے، پھر پریشان ہے وہاں، تو پھر تو ان کو بھی نہ چھڑوانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے، اسمیکیوں کو، شرابیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو آپ چھڑا رہے، تو وہ تو صدقہ جاریہ کے بجائے آپ کے لیے عذاب جاریہ بنے گی اولاد ایسی۔ تو کسی بھی قیمت کیسی محبت اگر اللہ رسول کی دل میں ہوگی تو اولاد کی محبت ہی نہیں ہوگی، اتنی ہوگی جتنی اللہ رسول نے چاہی۔ جہاں آپ کی دشمنی مول نہیں لے رہے ہو، قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں تمہارے دشمن ہیں، تو یہ تمہارے دشمنی تو ہیں جو شراب پی کے جیل پہنچے ہوئے ہیں اور تمہیں پولیس کے اور عدالتوں کے چکر کٹوا رہے ہیں، ایسے دشمنوں کی ضمانتیں کرا رہے ہیں۔ میرے پاس تو روز کیس آتے ہیں، اسی لیے تو بتا رہا میں، بالکل بھی نہیں کرانی چاہیے۔ لڑکی بھاگ گئی، ابھی کل ہی کیس آیا، ایک لڑکی بھاگ گئی کسی غیر کے ساتھ اور وہ ماں تڑپ رہی، میں نے کہا کو تڑپ رہی جو تیری تھی نہیں، انہوں نے تیرے اپنے باپ بھائی کی عزت نہیں رکھی۔ اچھا، مرتد کہلائیں گے؟ اب لازمی
قرآن کی روح سے دیکھو نا آپ، فارغ ہو گئے ایمان سے. اسی طرح جیسے کوئی آپ کو معلوم غلط کام کر رہا جیسے نشے کا وہ بیچ رہا ہے سسٹم وغیرہ، تو اس کی کمپلینٹ کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی اگر حرام کام کر رہا ہو اس کی کمپلین کرنا ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں طاقت ہے تو نبی نے تو یہ فرمایا کہ اگر برائی ہوتی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا جانو، جو آخری درجہ ہے ایمان کا. تو وہ تو مخبری میں آئے گا، لوگوں نے پوسٹ لگا رکھے نہیں مخبری نہیں، یہ مخبری نہیں ہوگی میرے بھائی، یہ مخبری نہیں ہوگی، نہ یہ غیبت ہوگی. یہ تو آپ معاشرے کی صفائی کر رہے ہیں، یہ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک گروہ بنایا تھا. مطلب مدینے میں نہیں بلکہ مکے میں ایک گروہ بنایا تھا چند لوگوں کا، کہ جو اگر کسی کا حق نہیں دیتا نا، جیسے ابو جہل وغیرہ تھے، یہ اکٹھے ہو کے مطلب وہاں جا کے دبنگئی کرتے تھے، اور جو مظلوم لوگ ہوتے تھے ان کا حق دلواتے تھے. شاید انہوں نے پڑھی ہو حدیث. وہ تو بات کی بات ہے، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بات بتا رہا. اس میں ایسے لوگ بھی تھے وہ جو ایمان والے نہیں تھے. تو اگر آپ غیر مسلموں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا گروہ بناتے ہو اور ان پہ دباؤ ڈالتے ہو حرام کام کرنے والوں میں، تو آپ نبی کی سنت پہ ہو گئے. یہ تو بھائی کا سوال ہے، ان کی عمر 62 سال ہے، کیا وہ اکیلی حج کر سکتی ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے ماں ضعیف ہو گئی، 62 سال عمر ہے، کیا وہ اکیلے حج کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں بھائی، اگر آپ ان کا استطاعت ہے اور ان کی صحت ایسی ہے، اور کسی گروپ کے ساتھ آپ انہیں بھیج دیں اور وہ گروپ ذمہ داری لے کے انہیں حج کرا دیں گے، تو بالکل انہیں، اگر ان کے اوپر حج فرض ہے تو انہیں کرانا چاہیے آپ کو. اچھا میرا ایک سوال ہے، ہاں جیسے شادیوں کا آج کل ماحول چل رہا ہے، اس کے متعلق ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ 4 چیزوں میں ترجیح دی جاتی ہے جس سے نکاح کیا جاتا ہے. تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دین کو ترجیح دے، یعنی کہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے لڑکی پہ بھی اور لڑکے پہ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر وضاحت کیا دین کی کہ بہترین دین اس کا وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہترین ہو. تو یعنی کہ دین کی وضاحت تو وہی کرے گا نا جو 4 چیزیں بتا رہا. لیکن میں نے علماء کرام کو فرماتے ہوئے اکثر یہ سنا کہ دیندار لڑکی کو یا دیندار لڑکیوں کو ترجیح دینی چاہیے جو نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لڑکی تسبیح پڑھتی ہو. تو ہم اس کی تشبیہ خود کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے لے رہے ہیں. یہی تو سوال کر رہا تھا انہوں نے کہ عبادت کیا ہے. اب آپ خود، اب میرے جواب سے آپ دوبارہ سن لینا، اسے نیٹ پہ ڈل جائے گا یہ کہ عبادت ہے کیا اصل میں. دینداری اسی عبادت جو 24 گھنٹے عبادت میں رہے گا وہ دیندار ہے، یا 5 وقت کی نمازیں بھاگا دوڑی کی پڑھ رہا وہ دیندار ہے. علماء اکرام کی نہیں میں بات کر رہا، میں دین کی بات کر رہا، اللہ رسول کی بات کر رہا. علماء اکرام جو اگر ہمیں صحیح دین پہنچاتے تو مجھے یہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ تمہارے سوالوں کا جواب میں دوں گا، پھر تو وہی دیں گے نا جن کا حق ہے. مجھے کوئی حق تھوڑی تھا کہ میں بیٹھوں، لیکن مجبوری ہے. اب اگر میں آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا تو آپ تو بھٹکے پھرو گے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ پڑھ لو گے اور دیکھ لو گے. میں تو آپ کو اسی لیے ود ریفرنس جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اور قرآن کا کیا کہنا ہے. تو اگر علماء دین کوئی غلط بات بتا رہا ہے، یہ کوئی دینداری تھوڑی ہے. کوئی اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا اور بیاج کا کام بھی کر رہا، یہ دینداری تھوڑی ہے. تو جب رشتہ کرنا چاہیے لڑکے کا یا لڑکی کا تو اس کا اخلاق، اس کے معاملات دیکھنے چاہیے. بالکل دیکھنے چاہیے. نہیں، عبادت بھی سب کچھ دیکھو، جو عبادت گزار ہوگا نا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. وہی تو بتایا میں نے کہ جب وہ مان لو کسی لڑکی پہ بد نظری کرے گا تو اسے احساس ہوگا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا. اخلاق میں آ گئی یہ بات. اب جب وہ کسی سے بات کرے گا اور وہ غصے میں آئے گا، گالی نکالے گا، تو فوراً اسے لگے گا یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. نکل گئی گالی، ختم ہو گئی، یہ آ گیا اخلاق. جب وہ تلخ لہجے میں بات کرے گا تو اسے لگے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، کہ میں کمزور سے بات کر رہا اپنے. تو یہ سب اخلاق اپنا آپ بنتا چلا جاتا ہے پھر. ہر وقت یعنی خدا کا دھیان. ہاں، ہر وقت یہ تصور. اور اب تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. یہ جو CCTV کیمرے ہیں، اب آپ لکھا ہوا نہیں دیکھتے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں. بس آپ اپنے دل پہ لکھ لو بات کہ آپ اللہ کی نظر میں ہیں. اس سے بڑا کیمرہ تو کچھ بھی نہیں. مومن کے تو دل پہ یہ بات لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی نظر میں ہیں. اس سے بڑا CCTV کیمرہ کیسا ہوگا؟ اگر آپ مان لو نمبر 2 مال بیچ رہے ہیں، نقص والا مال بیچ رہے ہیں، اور آپ کے دل پہ لکھا ہوا اللہ آپ کو دیکھ رہا، تو آپ وہیں رک جاؤ گے. اسے بتا کے دو بھائی دیکھیے نقص ہے اس میں، لینا ہو لے ورنہ کم پیسے دے دے. اور اگر آپ کو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ مجھے CCTV کیمرے کی زد میں ہوں تو پھر تو جو مرضی کرو. پہلے قرض دے کر نقصان اٹھانے کے بعد اب رشتہ داروں کی مدد کرنا گناہ تو نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے قرض دینے کے بعد نقصان اٹھایا
تو اب جو کوئی لینے آتا ہے رشتہ دار تو یہ منع کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی گناہ تو نہیں بھائی، قرض دینا تو آپ کی اپنی جو ہے وہ عادت اور استطاعت اور نیکی پہ ہے کہ اگر آپ چاہو دو چاہو نہ دو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ پریشان کرنے والے ہوں، انہوں نے آپ کو پریشان کیا یا ان کے کیا حالات تھے، یہ اگلے لوگ بھی ایسے ہی ہوں۔ تو ایسا تو ہونا نہیں چاہیے میرے حساب سے کہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے آپ اگلوں کی مدد روک دو۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی اور ہمت دی تو اپنے رشتہ داروں کا کام آپ کو آنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے یا آپ اتنے پریشان ہو چکے قرضہ دے دے کے کہ اب آپ دینا نہیں چاہتے، تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ابھی ایک سوال آیا تھا مخبری کے متعلق، تو آپ نے اس کی وضاحت کی تھی، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پھر مخبری کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مخبری کیا ہے؟ مخبری وہ ہے کہ کہیں نیک کام ہو رہے ہوں اور اس نیک کام کو ختم کرانے کے لیے آپ جو ہے وہ رشوت دے کے یا لوگوں کو چڑھا کے آپ اس کام کو رکوا دیں، یہ ہے مخبری۔ برے کاموں کی کوئی مخبری تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو صفائی ہوتی ہے معاشرے سے۔ تو اگر آپ مان لو کہیں نیک کام دیکھ رہے ہیں اور آپ مخبری کر کے اسے رکوا دیں تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ جو یہ کرتے تھے مکے میں مشرکین مکہ یا مدینہ میں، یہ مخبری یہ کرتے تھے۔ جیسے آج جو ہے نا مسلمان کا دشمن بنا پڑا، آپ کو ہر محلے میں مخبر مل جائیں گے، ناجائز مخبری یہ کرتے ہیں چند ٹکوں کے لیے، 100-200 روپے کے لیے۔ غسل سے پہلے وضو، بعد میں کلی، ناک میں پانی دینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے سوال یہ غسل سے پہلے وضو کر لیا اور کلی اور ناک میں پانی بعد میں دیا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ خلاف سنت ہوگا بھائی، ترتیب کے خلاف ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل تو ہو جائے گا، کیونکہ پہلے وضو کر لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے بعد میں پورے بدن پہ پانی بہا لیا تو آپ کا غسل تو ہو گیا، فرض ادا ہو گیا آپ کا۔ لیکن آپ نے جو سنت طریقہ ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے تھے، پھر کلی کرتے تھے، پھر آزاد ہوتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، تو اس کی آپ نے ترتیب کو ذرا غلط کر دیا، تو یہ خلاف سنت تو ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا غسل نہیں ہو، غسل آپ کا ہو جائے گا۔ ہم نے جو ترتیب سنی ہے وہ یہ سنی ہے کہ پہلے وہ ہاتھ دھوتے تھے، پھر اس کے بعد نجاست صاف کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پورے بدن پہ پانی ڈالتے۔ آپ کو میں سنت طریقہ بتا رہا جو ہے، حضور پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اس کے بعد 3 بار کلی کرتے تھے حلق تک، اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھاتے تھے ملائم ہڈی تک، اس کے بعد غسل فرماتے تھے، پھر اس کے بعد پانی ڈالتے تھے، پہلے دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے پہ، پھر سر پہ۔ یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتے، مان لو ہاتھ پاک کرنے کے بعد پانی جو ہے وہ کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اگر پورے جسم کے پہ آپ پانی ڈال لیتے ہو تو آپ نے تو فرض ہی چھوڑ دیے بیچ میں۔ یہ جو کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا ہے نا، یہ تو واجبات میں سے ہے غسل کے۔ نہیں مطلب میں نے جو ترتیب سنی وہ یہ ہے کہ پہلے وہ ہاتھ دھوئے، پھر وہ نجاست صاف کی، پھر وضو کی۔ 2 کام پہلے پھر نجاست ہے۔ آپ ترتیب پڑھنا بخاری شریف میں جی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں تو کیا وہ اصلی شکل میں ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھیں تو وہ کیا اصلی شکل میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی نبی نے تو یہ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لیکن اب یہ کس طرح کنفرم ہوگا، کیونکہ ہم نے تو حضور کو دیکھ نہیں رکھا۔ تو اس کی علامت میرے استاد نے ایک نے بتائی تھی کہ ہمیشہ جب تم حضور کو دیکھو تو تم اگر یہ خود ہی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ حضور ہے تو اس میں تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شیطان کے بارے میں تو حضور نے کہا کہ شیطان جو ہے میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن اوروں کے بارے میں تو نہیں کہا۔ تو کوئی اور بزرگ ہو جسے آپ حضور سمجھ رہے، انہوں نے مجھے علامت یہ بتائی تھی ایک بار کہ اگر کوئی دوسرا تمہارے ساتھ ہے یا کوئی دوسرا گزر رہا اور وہ بتائے کہ یہ حضور ہے، پھر سمجھو وہ حضور ہی ہیں، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھ رکھا، اس نے دیکھ رکھا ہوگا۔ تو اگر کوئی وضاحت کرے کہ یہ حضور آ رہے تو پھر جو ہے وہ بالکل وہ حضور ہی ہوں گے۔ بس جی ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔